अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, कुरान के मोती। और इंशाल्लाह इसमें मेरा इरादा है कि हम लोग आयत, कुरान की एक एक आयत लेकर इंशाल्लाह जो पर्ल्स ऑफ कुरान होते हैं या जेम्स ऑफ कुरान कह लें, उस तरह से इंशाल्लाह कुरान को हम आयत को करेंगे। और इसमें हमारे फिर जो बहुत सारे करने के काम हैं उनको इंशाल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे। तो आज जो पहली आयत है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम सब जानते हैं कि पहली वही का आगाज़ भी जो हुआ वो क्या था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, यानी पढ़ अपने रब के नाम से, वो जिसने पैदा किया। यानी असल में कोई भी काम क्या बल्कि कुरान का ख़ुद आगाज़ भी बिस्मिल्लाह ही से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और जो हम करते हैं। इसलिए हमारे लिए मशरू क्या है कि हम कोई भी कॉल, कोई भी अमल करते हैं तो वो बिस्मिल्लाह से शुरू करें। यानी ये वो एथिक्स हैं जो कुरान और सुन्नत से हम सब को अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए और सिखाए। बिस्मिल्लाह असल में गोया इबादत हो या दुनिया के कोई भी काम हो, यानी किसी भी काम को करते वक्त सब में हमें अपने रब को याद रखना है और उसके इंसान को बेशुमार फ़ायदे होते हैं। मतलब आप ये देखिए कि हम अक्सर सोचते हैं ना कि भाई नमाज़ पढ़ी, रोज़ा रखा, ज़कात, तो ये अल्लाह के काम है। असल में हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उन कामों को करते वक्त हम अपने अल्लाह को याद करते हैं, तो ये हमारी इबादत है। और असल में अल्लाह को मतलूब क्या है कि बंदा अब्दुल्ला हो, यानी हर वक्त इबादत में मसरूफ़ हो। तो ये इबादत में मसरूफियत असल में होती ही तब है जब हम अपने कौल और अमल में अल्लाह को शामिल करते हैं। इसलिए जो काम भी करना है उसमें रब को याद रखना है। और जब हम अल्लाह के नाम से कोई काम शुरू करते हैं तो उससे होता क्या है, हमारे कामों में बरकत पड़ती है। तबारक अस्म, वो जो अल्लाह ताला का नाम है, तबारक अस्म रब्बी का ज़ुल जलाली वल इकराम, यानी बहुत बरकत वाला है तेरे रब का नाम जो बड़ी शान और इज़्ज़त वाला है। इसलिए पूरे यकीन से बिस्मिल्लाह पढ़कर काम शुरू करना है। आप सूरत फातिहा में देखें, जब इंसान कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी अल्लाह से इंसान मदद भी तलब करता है और उसके साथ साथ उस मदद में फ़ायदा क्या होता है कि इंसान को मज़ीद नेकी के कामों की तौफीक मिलती जाती है। हम अक्सर ये समझते हैं कि कोई काम हमारा कहीं रुक जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे तो वो काम हो जाएगा। इसके साथ साथ मज़ीद ये देखें कि हमें तो नहीं पता कि कल हमें और क्या करने के लिए काम मिल रहे हैं, लेकिन इंसान जब बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू करता है तो अल्लाह की मदद उस काम को करने में भी आती है और ऐसे इंसान के लिए जो नेकी के रास्ते हैं वो खुलते चले जाते हैं और आसानियाँ होती जाती हैं। इस तरह जब इंसान बिस्मिल्लाह कहकर किसी काम को शुरू करता है तो इससे होता क्या है, इससे इंसान को इखलास नसीब होता है। देखें हम अपनी रूटीन की बातों में भी किसका जिक्र करते हैं, जो चीज़ हमारे दिल को सबसे ज़्यादा पसंद होती है। और बातों से ही इंसानों के आदात, उनके अखलाक और उसके साथ साथ उनकी मकासिद का अंदाज़ा होता है। जब हम हर काम अल्लाह का नाम लेकर शुरू करेंगे तो यकीनन हमें सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है, अल्लाह से। कहना नहीं पड़ेगा कि तुम्हें पता है कि मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे, बल्कि क्या होगा, इंसान का अमल, उसका रवैया खुद बता देगा। और इखलास नसीब होने से मतलब ये है कि इंसान सिर्फ एक अल्लाह को सोचता है, यानी उसकी सोच में ये नहीं होता कि मुझे दुनियावी बहुत सारे फ़वाइद, मकासिद, वो सारे काम करने के लिए उसने करने किस लिए हैं, अपने रब को राज़ी करने के लिए। और बिस्मिल्लाह करने से इंसान का नीयत और किबला भी दुरुस्त होता जाता है, क्योंकि हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं ना। जब ज़ुबान बिस्मिल्लाह कहेगी, अल्लाह का नाम आएगा, तो ये अल्लाह का जिक्र है ना। और कुरान पाक में आता है कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा करूँगा, यानी कि अल्लाह ताला उसका बदला जिक्र की सूरत में इंसान को देते हैं। फिर इसी तरह जब बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू किया जाता है तो इंसान शैतान के वार से महफूज हो जाता है, यानी हिफाजत भी मिल जाती है दुश्मन से। और इंसान जब शैतान से महफूज होता है तो बुराई से बच जाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू करता है तो एक और नेकी की तौफीक मिल जाती है और शैतान से महफूज हो जाता है और बुराई से बच जाता है। और इसके साथ साथ अल्लाह की मदद और तौफीक मिलती जाती है और इसके साथ साथ नेमतों की याद दहानी होती है, यानी इंसान और बंदे का ताल्लुक़ मजबूत होता जाता है। आप देखें कि जब किसी को हम अच्छे प्यारे नाम से पुकारते हैं तो वो एकदम से हमारे लिए मोहब्बत महसूस करता है ना। आप खुद सोचें, जब बंदा अल्लाह को इतनी दफ़ा दिन में याद करेगा तो अल्लाह बंदे को किस तरह याद करेगा। और अल्लाह ताला, वो हदीस कुदसी में आता भी है कि मेरा बंदा मुझे जब याद करता है तो मैं उससे बेहतर
بہتر اس کو یاد کرتا ہوں. یعنی اگر وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنی تنہائی میں یاد کرتا ہوں, اور اگر وہ لوگوں میں یاد کرتا ہے تو میں فرشتوں میں یاد کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے تو بندے کو ایسا ایسا ریوارڈ ملتا ہے. یعنی یہ چھوٹا سا لفظ نہیں ہے بسم اللہ کہنا. بسم اللہ کہہ کر کام کو شروع کرنا اصل میں انسان کی زندگی میں بہت زیادہ خیر اور بھلائی لے آتا ہے. اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ انسان کے اندر غور و فکر کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھیں جیسے بسم اللہ پڑھ کے پانی پینا. اب جب کوئی بسم اللہ پڑھ کر پانی پیے گا تو پانی کے بارے میں بھی غور و فکر آئے گا نا دل میں کہ یہ پانی میرے رب نے کہاں سے پیدا کیا اور کہاں سے اس کا آغاز ہوا. یعنی یہ پانی پہلے سے موجود ہے دریاؤں سمندروں میں, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جب ہوائیں چلتی ہیں, سورج کی روشنی پڑتی ہے, پانی ایویپوریٹ کرتا ہے, پھر وہ ایویپوریشن جو ہے وہ بادل بن جاتی ہے, پھر بادل اس پانی کو اٹھائے پھرتے ہیں, پھر ایک خاص ٹیمپریچر پر جا کر پانی برستا ہے اور کبھی برف بھی برستی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا پانی پھر واپس ہم تک پہنچتا ہے, پھر نلکوں کے ذریعے سے, پھر ہمارے واٹر کولرز کے ذریعے سے, اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ پانی کیسے ہمارے تک آتا ہے. یعنی کہ پھر ڈسپینسرز بھی لگے ہوتے ہیں, کہیں کنویں بھی کھدے ہوتے ہیں کہیں. اور آپ دیکھیں جب پانی کا شکر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے نا, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس گرمی کے موسم میں اگر کسی کو ایک گلاس پانی, ایک ٹھنڈی بوتل, چھوٹی سی پانی کی بوتل اگر گھر سے بھر کے نکلے اور راستے میں جہاں سگنلز پہ لوگ کھڑے ہوں یا پیاسے ہوں ان کو پانی کی بوتل پکڑا دے تو اس کو کیسا شکر کہیں گے. اصل میں بسم اللہ اور الحمدللہ کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے. جب کسی کام کو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھا جائے اور اس کے احساس میں پھر انسان کے دل سے جب وہ نعمت اس کو ملتی ہے, اس کی ریئلائزیشن ہوتی ہے, تو پھر اس کے اندر ایک کلمہ شکر آتا ہے جس کو الحمدللہ کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میری نعمت پہ الحمدللہ کہتا ہے تو میں اس سے بھی زیادہ یعنی اتنا خوش ہو جاتا ہوں کہ جیسے اس نے میری نعمت کی قیمت سے زیادہ ادا کیا. سبحان اللہ. یعنی اللہ اتنا قدردان ہے انسان کا. پھر بسم اللہ پڑھنے سے بہت سارے اور فائدے, جیسے کھانے پر بسم اللہ پہ اگر بات کی جائے تو ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک پہلا خیال تو یہ آتا ہے کہ یہ رزق جو میں نے کمایا ہے کیا یہ حلال بھی ہے کہ نہیں, یعنی رزق کے حلال کا احساس اجاگر ہوتا ہے. پھر بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا یا کوئی ایکٹیویٹی جب کرتے ہیں تو ہر وقت اللہ کی یاد دل میں آنے لگ جاتی ہے اور یہ اللہ کی یاد کا باعث بن جاتا ہے. اللہ کی طرف انسان کے دل میں رغبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی رضا مل جاتی ہے. آپ دیکھیں آج کل گرمیاں ہیں نا, اس موسم میں ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنا بہت بڑی نیکی ہے. اور اس میں یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ ایک بڑا الیکٹرک کولر ہی رکھا جائے پانی کا, لوگوں کو پانی پلانے اگر کر سکتے ہیں افورڈ تو بہت اچھا, اپنے گھر کے باہر یہ لگوا دیں تاکہ راستے میں جاتے ہوئے لوگ, مسافر, کوئی بھی یہاں سے پانی پیے گا وہ صدقہ جاریہ ہے. ہم اکثر صدقہ جاریہ کے کام کب کرتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ ہم فوت ہو جائیں گے تو میرے مرنے کے بعد یہ کر دینا, یا وہ نہیں کہا تو اولاد کہتی ہے کہ ماں باپ فوت ہو گئے تو اب میں یہ کر دوں. حالانکہ صدقہ جاریہ کا کام جو ہے وہ کرنا اپنی زندگی میں بھی انسان کے لیے ممکن ہے. اگر اللہ نے آج یہ پاسبل رکھا ہے, اگر واٹر کولر نہیں لگوا سکتے تو پلاسٹک کا کولر باہر رکھ دیں, مٹی کا کولر رکھ دیں, اس کے گھڑے کے ساتھ ایک گلاس. یعنی یہ سارا کچھ کیا ہے, یہ بسم اللہ سے کام شروع کرنے سے مطلب اب جتنے لوگ وہاں پانی پی رہے ہیں وہ سارا بھی انسان کے لیے اجر محفوظ ہوتا جائے گا. اور انبیاء کرام کا بھی طریقہ کیا تھا, آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر عذاب نازل کیا تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں جب بیٹھے تو بسم اللہ مجریہا و مرساہا, یعنی انہوں نے بھی بسم اللہ پڑھ کر کشتی میں سواری کی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرمایا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو محفوظ فرمایا, جبکہ ان کی بیوی اور ان کا بیٹا جو تھے وہ اس میں شامل نہ ہو سکے. اسی طرح سے جب کسی کو خط لکھا جائے, سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا تو انہوں نے اس کا آغاز بسم اللہ سے کیا, اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم ترین حصہ جو تھا وہ بسم اللہ تھا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خط لکھے اس میں اللہ کے نام سے ہی آغاز کیا. اچھا, بسم اللہ میں جو ورڈ ہے اس اللہ, یعنی بیسیکلی بسم اللہ, اللہ کیا ہے, یہ اسم جلالہ ہے. اچھا, اللہ کی اصل کیا ہے, یہ لغت کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں یعنی اصل میں الہ سے ہے, یعنی معبود جس کی عبادت کی جائے. دوسرا الملجأ جس کی پناہ لی جائے. تیسرا المفزوع الیہ گھبراہٹ میں جس سے مدد حاصل کی جائے. اور چوتھا المحبوب وہ محبوب جس کے ساتھ عظیم محبت ہو اور اس کے بارے میں عقلیں حیران ہو جائیں. تو سب ناموں سے عظیم اور اعلیٰ نام کیا ہے,
وہ اللہ ہی کا نام ہے جو اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ. یہ جلیل القدر نام اللہ کے جتنے بھی باقی نام ہیں وہ سب اسی نام کی طرف لوٹتے ہیں. یہ اللہ کے سب ناموں سے زیادہ عظیم نام ہے کیونکہ یہ ذات الہیہ پر دلالت کرتا ہے جو تمام صفات الہیہ کو جمع کرنے والی ہے، یہاں تک کہ کوئی بھی صفت اس سے جدا اور علیحدہ نہیں ہو سکتی. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے اس کی طرف ہی تمام صفتیں واپس لوٹتی ہیں. قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے. بسم اللہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر مزید 2 صفات ایڈ ہو جاتی ہیں، ایک الرحمن، دوسری الرحیم. الرحمن جو ہے وہ رحمت عام ہے، یعنی ایسی ذات جس کی رحمت تمام مخلوق پر چھائی ہو، اور الرحیم رحمت خاص ہے، ایسی ذات جو مومنوں پر آخرت پر بھی رحم کرے گی. اچھا، یہ جو بات ہے نا اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سارے ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ساتھ ہم تو پھر کلمہ پڑھے ہوئے مسلمان ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو مشرک ہیں، مجوسی ہیں، اور جنہوں نے اللہ کو ایک نہیں مانا وہ شرک کرتے ہیں اور بہت بڑا گناہ کرتے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کو کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کھانا پینا، اولاد، مال اور دنیا کی جو بھی ضرورتیں ان کی پوری کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے نا کہ اللہ ان کو پکڑتے نہیں. تو یہ اللہ کی یہ رحمت رحمان کی رحمت ہے. لیکن جو اللہ کی 100 میں سے 99 رحمتیں اللہ نے آخرت کے لیے رکھی ہے نا، وہ پھر اللہ صرف اپنے ایمان والے بندوں کو دے گا. سبحان اللہ. میں یہ کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ کی ایک رحمت کے بدلے دنیا میں اتنا کچھ، تو اللہ کی وہ 99 رحمتیں جس کو نصیب ہو گئیں، تو کیا وہ بندہ پھر اگر بخشا نہ جائے تو پھر اس میں قصور کس کا ہوگا؟ یعنی اللہ اکبر. اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اپنے اعمال پر ذرا سا غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اگر اس تھوڑی سی زندگی میں کچھ دیر کے لیے، میں کبھی سوچتی ہوں کہ کچھ دیر کے لیے ہم اپنی تھوڑی سی زندگی میں صرف یہ تدبر کر لیں کہ مر کر تو ہم نے ایک دن وہیں جانا ہے، تو ہم اس تھوڑی سی زندگی میں تھوڑا سا کنٹرول اپنے اللہ کے لیے کر لیں، اور اپنی زندگی کے جو خواہشیں ہیں یا جو ہماری نفسیات یا ہمارا نفس ہے جو ہمیں راغب کرتا ہے گناہوں پر، اگر ہم اس سے بچ جائیں تو یہ کوئی نقصان تو نہیں ہو جائے گا. اور یہ صبر انسان کو اس لافانی زندگی کا اجر و ثواب اور اللہ کا فضل اور اللہ کی جنت عطا کروا دے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی 100 رحمتوں کے جو ہیں وہ مقصود بن سکیں. 100 رحمتوں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، جن میں سے اس نے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ زمین پر نازل کیا. ساری مخلوق جو ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے یہ اسی ایک حصے کی بدولت ہے. یہاں تک کہ گھوڑا جو اپنے بچے کے اوپر سے اپنا پاؤں اٹھاتا ہے کہ اسے تکلیف نہ پہنچے، وہ بھی اس ایک حصے کی وجہ سے ہے. یعنی جانوروں میں بھی یہ جو ایک رحمت کا مادہ پایا جاتا ہے اور وہ اپنے بچے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، تو یہ ایک رحمت کی وجہ سے ہے. تو 99 رحمتیں اللہ نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہیں جو کہ ان کو قیامت کے دن نصیب ہوں گی. اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. اللہ کے لیے اچھے اچھے نام، یہ بات بھی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے اپنے رب کو پکارو، یعنی اللہ کو پکارو، یا پکارو رحمان کو. اس نام سے کیا تم پکارتے ہو؟ یعنی اس کے لیے نام ہیں اچھے اچھے. اور نہ اپنی آواز بلند کیجیے اپنی نماز میں، اور نہ ہی اپنی نماز کو بالکل پست کر لیجیے، بلکہ اختیار کیجیے درمیان کا راستہ. یعنی کہہ دو اللہ کو پکارو یا رحمان کو، تم جس کو بھی پکارو گے تو یہ بہترین نام اسی کے ہیں. یعنی اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے اللہ کو پکارنا اور اللہ سے دعاؤں کو کرنا، یہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. اور اس طرح اللہ کو پکارنے سے اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتی ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کہ وہ اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے اور وجود میں لانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے. اسی کے لیے ہیں نام اچھے اچھے. تسبیح کرتی ہے اس کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. اللہ کو پہچاننے میں یعنی جو چیزیں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں، ایک تو کائنات کی نشانیاں. اب دیکھیں کہ کائنات کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں. کائنات کی نشانیوں میں اگر صرف سورج چاند ستارے ہی نہیں ہیں، مطلب ٹھیک ہے
یہ بھی کائنات کی نشانیاں ہیں، لیکن چلے ہمیں تو یہ نظر نہیں آتے ہیں. مطلب یہ چیزیں تو ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ تو ہمارے لیے ہیں ہی ہیں. لیکن اگر واقعی میں کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کیا جائے تو ہر نشانی سے اللہ کی ذات کا پتہ چلتا ہے. لیکن کائنات کی نشانیوں میں ہی نا یہ موت بھی ہے. اور جس طرح آج کل موتیں ہوتی ہیں اور کتنا سب کچھ ہمارے سامنے لایا جاتا ہے، آپ اس کو دیکھ کر ہی ذرا دیکھیں گے کیا اللہ کی پہچان نہیں ہوتی؟ باقی تو بے شمار نشانیاں ہیں. پھلوں کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں، انسان کو دیکھیں، بچے کو دیکھیں، باقی مخلوقات کو دیکھیں، ان کے بچوں کو دیکھیں، اور پھر ان کی پروٹیکشن کو دیکھیں. اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر، یعنی کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا جاتا ہے، اور کئی لوگ پہچانتے ہیں اس طریقے سے. پھر دوسری پہچان قرآن کی، یعنی کس طریقے سے اللہ کی ہو سکتی ہے، وہ ہے قرآن. کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. دنیا میں انسان کو جو اس وقت کنیکٹ کرنے کی چیز اگر کوئی ملی ہے نا، جس کو وہ ہاتھ لگا سکتا ہے اللہ کی ڈائریکٹ چیز کو، وہ قرآن ہے. اب قرآن کے ذریعے سے جو لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں تو ان کا پہچاننا پھر کیسا ہو جاتا ہے؟ عمل والا ہو جاتا ہے. کیونکہ جب تک انسان کے اندر یہ تڑپ نہ پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھے، اس کتاب سے اپنا تعلق جوڑے. کیونکہ وہ ایک اسکالر کا ہی کال ہے کہ کسی نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ کسی کو اللہ سے کتنی محبت ہے، تو کہا اس کے قرآن کے تعلق سے. یعنی کوئی انسان قرآن سے کتنا رابطہ رکھتا ہے، اور یہ رابطہ کیسا ہو؟ اصلاً رابطہ ہو. قرآن کے ساتھ جو ہماری محبت ہے نا، وہ اصل میں ایک گائیڈ بک بھی ہے. قرآن کے ساتھ محبت صرف اس کی تلاوت اور قرات کی نہیں ہے. قرآن کے احکامات، اس کے حلال و حرام، اس کے فرائض و نوافل، اس کے مباحات، اور اس کی تمام زندگی کے بارے میں جو گائیڈنس ہے، وہ پوری زندگی میں نظر آنی چاہیے. اور قرآن کے ذریعے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت اور ہمارا جو ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس کی بنیاد اصل میں کس چیز پر ہے؟ اللہ ہی پر تو ہے. اللہ کی کتاب کس کے دل پر نازل ہوئی؟ اس قرآن کا تعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ ساری چیزیں اتنی آپس میں جڑی ہوئی ہیں نا کہ ایک کو دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اور اگر کسی نے علیحدہ کیا تو وہ کیا ہوا؟ وہ اس نے دین سمجھا ہی نہ. تو دین کی سمجھ کے لیے قرآن، سنت، حدیث یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں. اچھا، پھر ایک قبیلہ ہے، بلجیم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے. وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اور جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے، اور جب تم پر قحط سالی نازل ہوتی ہے یا مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تمہیں پیداوار دے دیتا ہے. یعنی وہ اللہ، یہ وہ اللہ ہے. تو اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کے ذریعے سے اللہ کا تعارف اور اللہ کی پہچان ہوتی ہے. اور جتنی جتنی معرفت زیادہ ہوتی ہے اتنی اتنی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ کی صفت رحمت جو ہے الرحمن اور الرحیم، ان دونوں ناموں کو اکٹھا کرنے کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مزید کمال کو بیان کیا جائے. جہاں تک الرحمن الرحیم دونوں ناموں کو جمع کرنے کا تعلق ہے تو اس کا معنی ان دونوں معنوں سے اچھا ہے جو معنی ان کے الگ الگ بیان کیے جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ لفظ الرحمن اللہ کی قائم صفت پر دلالت کرتا ہے اور لفظ الرحیم اللہ کی مخلوق پر کی جانے والی رحمت سے تعلق رکھتا ہے. بس پہلا نام اللہ کی ذاتی صفت ہے جو رحمت پر دلالت کرتا ہے، اور دوسرا نام اللہ کے فعل پر دلالت کرتا ہے. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مخلوق پر رحم فرماتا ہے. ابن قیم کا قول ہے اور بڑی پیاری بات ہے کہ ان دونوں صفتوں الرحمن اور الرحیم کو جمع کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں جلد اور آخرت میں بعد میں واقع ہونے والی رحمت کی خبر دی ہے، اور اللہ کی خاص اور عام رحمت کے متعلق خبر دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتیں، یعنی 100 رحمتوں کا ذکر آ گیا. ایک رحمت رحمان کی صورت میں جو دنیا میں ہے، اور 99 رحمتیں جو کیا ہوں گی قیامت کے دن صرف ایمان والوں مومنوں کے لیے. اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اس نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں لکھا جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. اور یہ اللہ کے ان دونوں ناموں کی پہچان ہر غم اور پریشانی کو دور بھی کرنے والی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پر یہ بھروسہ ہونا نا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو انسان کے سارے غموں کو ایک دم سے اس کو غم نہیں لگتے، وہ ایک دم سے تسلی میں آ جاتا ہے کہ میرا اللہ ہے نا. تو ہر کام شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے. اور یہ جو بھی کرے گا، یعنی قرآن پاک میں جیسے آتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پس نماز پڑھی. یعنی نماز پڑھنا اور اللہ کا نام لے کر کام کرنا، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا تزکیہ ہو گیا. تو یہ صرف اگر کوئی تزکیہ نفس چاہتا ہے نا، کیونکہ اکثر اس طرح کی ٹرمز بولی جاتی ہیں نا، تزکیۃ النفوس، یعنی کہ اپنے آپ کو پاک کرو، صاف کرو، تو اس کے لیے نا یہ بہت بڑی ٹپ ہے کہ کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کرنا شروع کر دیں، بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ کرتے 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 آپ کو کتنی اللہ نیکیوں کی توفیق دے دیں گے اور کتنی سنتیں جو ہیں وہ زندگی میں عمل میں آ جائیں گی. اور اسی طرح سے قرآن پاک میں ہی جیسے آتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یاد کیجئے نام اپنے رب کا صبح اور شام. یعنی ذکر بھی کرنا ہے، اذکار بھی کرنے ہیں. صبح اور شام کے اذکار میں جیسے نمازیں بھی آتی ہیں، صبح کی تلاوت، فجر کی نماز بھی آتی ہے، اور عشاء کی نماز جیسے، اور اس کے بیچ کی نمازیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اذکار. اور یہ اذکار زیادہ سے زیادہ 5 to 7 منٹس لگتے ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کے اذکار ہیں. آپ ان اذکار کو کریں، آپ ایسے ایک مکمل فیلنگ اور کمپلیٹ فیلنگ دل میں آنا شروع ہو جاتی ہے اور بندہ بڑا پازیٹیو بھی رہتا ہے. اور اگر کہیں کچھ پریشانی آئے بھی نا تو ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے، ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. صرف اذکار کو اپنی عادت بنانی ہے، اور تھوڑے سے اذکار ہیں مسنون، اور جب ہم انشاءاللہ یہ کریں گے تو ہماری زندگی میں برکت بھی آئے گی. اللہ کا نام لینے سے انسان کو جو فائدے ہوتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آغاز ہو یا جب شام ہو تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں. اور رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو پھر ان کو چھوڑ دو، یعنی اندھیرا جب ہو جائے نا پوری طرح، پھر وہ باہر نکل سکتے ہیں، جہاں لائٹ وغیرہ ہے جا سکتے ہیں. اور پھر دروازے بند کر لو. دروازے بھی کیسے بند کرو؟ کنڈی لگاتے وقت بسم اللہ پڑھنا، اور کنڈیوں کی ڈائریکشن جو ہے وہ دائیں طرف رکھنا. اسی طرح سے جب اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ بند کر دو. اللہ ہی کا نام بسم اللہ پڑھ کے برتنوں کو ڈھکنا بھی ہے، اور بسم اللہ پڑھ کر ہی اپنے چراغ بھی بند کرنے ہیں. یعنی اگر لائٹ بھی بند کر رہے ہیں، چراغ بند کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے بند کریں. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. آپ لیپ ٹاپ کھولنے لگے ہیں بسم اللہ، آپ اسائنمنٹ شروع کرنے لگے ہیں بسم اللہ، آپ لیکچر بنانے لگے ہیں بسم اللہ کر کے، آپ کھانا بنانے لگے ہیں بسم اللہ کر کے. کھانا تو دعا پڑھ کے ہے ہی ہے نا، لیکن ہر ایکٹیویٹی کرتے وقت آپ دیکھیں ہر وقت آپ ایک، اور آپ کا وہ کام اچھے سے ہو جائے گا. اس کام میں آپ کے دنیاوی فائدے بھی نکل آئیں گے انشاءاللہ، اخروی تو ہیں ہی ہیں. پھر اسی طرح آپ فرماتے تھے کہ جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی مصیبت اچانک نہیں آنے والی. یعنی وہ جو دعا ہے وہ اکثر یہ صبح اور شام کے اذکار میں شامل ہے نا، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں صبح اور شام کے جو اذکار ہیں ان کے بڑے فائدے اور بینیفٹس ہیں، وہ ضرور پڑھیے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اللہ کے نام سے، وہ ذات کہ اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، وہ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے. اور جس نے صبح کے وقت 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک کوئی مصیبت اچانک نہیں آئے گی. تو انشاءاللہ یہ اذکار شروع کریں اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ واقعی میری زندگی میں بڑی برکت آ گئی ہے، میرے غم ختم ہو گئے ہیں. اور اسی طرح سے جو بسم اللہ نہیں پڑھے گا اس کو مسئلہ کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا تو میرا رزق کس میں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہر اس چیز میں جس پر میرا نام نہیں لیا جائے گا وہ تیرا رزق ہے. استغفر اللہ. یعنی جو بسم اللہ پڑھے بغیر ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں شیطان ساتھ شامل ہو جاتا ہے. قیامت کے دن اللہ کے نام سے وزنی کوئی چیز نہ ہوگی، یہ بھی ایک طے شدہ بات ہے. تو جتنا اللہ کا نام لیا ہوگا، دیکھیں سارا دن ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں، کوئی ہم ہاسپٹل میں جیسے کہ پیشنٹس کی رپورٹس ویریفائی کر رہے، بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں نا. آپ لوگ بھی اپنی جابس کے لحاظ سے کوئی گاڑی چلا رہا ہوگا، کوئی ویگن چلاتا ہے، کوئی ٹیکسی چلاتا ہے، مطلب اس طرح سے بہت سارے کام ہوتے ہیں. لیکن دروازہ کھولتے وقت بسم اللہ پڑھنا، گاڑی میں بیٹھتے وقت بسم اللہ پڑھنا، یہ سب کچھ کیا ہوگا؟ عبادت بن جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو بسم اللہ کے بہت سارے، جیسے میں نے ابھی ڈسکشن کی کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی کھانا کھانے لگے تو اسے چاہیے کہ اللہ کا نام لے، پھر اگر شروع میں اللہ کا نام بھول گیا تو جو ہی یاد آئے ساتھ ہی بسم اللہ پڑھ لے، اس سے کھانے
کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وضو کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ کہنا ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے، بسم اللہ نہ پڑھے، تو اس کا کامل وضو نہیں۔ اسی طرح سے قرآن پڑھنے سے پہلے قتادہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر پڑھتے تھے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن اور الرحیم پہ مد کرتے تھے۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد و حاضر، یہ دعا ہے، بسم اللہ پڑھ کے یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے، اور اس سے درد کی جو کس جگہ پر بھی درد ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کسی نے کی تو وہ اپنے جسم میں محسوس کرتے تھے۔ جب سے وہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنا ہاتھ اس جگہ رکھو جہاں تمہیں اپنے جسم سے درد محسوس ہوتا ہے، اور پھر 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر یہ دعا پڑھ لو، اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، آپ نے یہ سکھایا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم دوسروں سے دم کرانے جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے، اپنا ہاتھ ہی درد کی جگہ پر رکھو اور خود دم کر لو۔ آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے لیے کیا کوئی چیز مشکل ہے، ہمارا دین کتنا آسان ہے۔ اللہ کو پکارو، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد و حاضر، 7 دفعہ یہ دعا پڑھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جیسے شفا کی بھی سنت سے بہت ساری دعائیں پتہ چلتی ہیں، اور یہ بھی وہی انسان پڑھے گا نا جس کا اللہ سے اور رسول سے تعلق ہوگا، کیونکہ مریض پر دم کرتے وقت بھی ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو جبرائیل نے فرمایا اور وہ دعا پڑھی، جو دعا میں آپ کو پہلے بھی بتاتی ہوں، جو بچوں پہ نظر لگ جائے تو اس کو پڑھ کے دم کر دیں، بسم اللہ ارقی کا من کل شیء یوزی کا من شر کل نفس او عین حاسد، یعنی کہ یہ دعا جو ہے نا بچوں پہ پڑھ کے دم کر دی جائے۔ اگر کسی کو بھی کوئی تکلیف یا کوئی اذیت پہنچ رہی ہے تو وہ تکلیف اس سے دور ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ حاسدوں کے شر سے بھی محفوظ کر لیا جائے گا۔ پھر رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے بستر کو جھاڑنا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ سنت آپ فالو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ سوار ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا، یعنی سواری پہ بیٹھ رہے ہیں تب بھی بسم اللہ، گھر میں انٹر ہو رہے ہیں بسم اللہ، گھر سے نکل رہے ہیں بسم اللہ، یعنی صرف بسم اللہ ہی کہہ رہے ہیں نا تو بھی سارے کام خیر و برکت کے ذریعہ بن جائیں گے۔ اس طرح سے تکلیف کے وقت بھی بسم اللہ، کیا کمال بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابو طلحہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک جنگ میں لڑ رہے تھے تو ان کی انگلی زخمی ہو گئی، کٹ گئی نا، تو ان کے منہ سے سی کی آواز نکلی، سی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی اچھا تھا کہ تم بسم اللہ کہتے، یعنی اس وقت، اور اگر تم بسم اللہ کہہ دیتے تو تمہیں فرشتے اپنے ہاتھوں پر اوپر اٹھا لیتے اور سب دیکھتے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں مجھے یاد ہے کہ وہ پہلے جو بزرگ ہوتے تھے نا، کوئی بچہ گرنے لگتا تھا تو وہ کہتے تھے بسم اللہ، تو اس کا مطلب یہ وہ اس سنت پہ عمل کرتے تھے۔ تو آج تو ہمارے معاشرے میں یہ سنتیں جو پہلے کچھ تھیں وہ بھی ختم ہو گئی، کیونکہ کوئی بھی ان چیزوں کو پریکٹس کرتا ہوا اب نظر ہی نہیں آتا۔ تو تکلیف کے وقت بھی بسم اللہ کہنا، سبحان اللہ، یہ بڑی عجیب سی بات ہے لیکن یہ بڑی ایفیکٹو بات ہے۔ پھر اسی طرح دم کرتے وقت، پھر جانور ذبح کرتے وقت، پھر ہم بستری کرتے وقت، یعنی شوہر اور بیوی کے تعلق کے وقت بھی بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی ایک کمال، سبحان اللہ، دین کتنا حسین ہے، ہر چیز کو عبادت بنا دیتا ہے۔ خط کے آغاز میں اور میت کو دفناتے وقت بھی جو ہے بسم اللہ پڑھنا، یعنی میت کو جب دفنایا جائے گا تو اس وقت کیا کہتے ہیں، بسم اللہ وعلی سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ دنیا میں سنتوں پر عمل کریں، تاکہ جب فوت ہونے لگے تو اس وقت بھی ہمیں کس طرح سے دفنایا جائے کہ جس میں ساری باتیں کیا ہوں سنت کے مطابق، کیونکہ اس وقت بھی یہ کہنا کہ بسم اللہ والا سنتی، یہ بڑی بات ہے کہ اس کو سنت پہ دفنایا جا رہا ہے۔ تو آج کا جو یہ ہماری آیت تھی، یا ہماری اللہ کے نام سے آغاز اور پہلا پروگرام بھی آج ہمارا یہی تھا قرآن کے موتی میں، تو الحمدللہ آج ہمارا یہ لیکچر جیسے ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں اس کے کام جو ہیں، ٹیک ہوم میسج جو ہے کرنے کے کام، وہ ایک دفعہ میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں۔ اگر کسی کا بیچ میں مس ہو گیا پروگرام کے اندر تو وہ اپنے پوائنٹس لکھ لے اور پھر اس کو پریکٹس کرے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیں تاکہ آغاز اچھا ہو اور انجام بھی بہترین ہو۔ شروع میں بھول جائے تو کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، اسی وقت پڑھ لیں جس وقت یاد آئے۔ اور یہ جیسے میں نے ابھی کہا، کوئی کام کرنے لگے بھول گئے، آپ کام کرتے کرتے یاد آ گیا، بسم اللہ پڑھ لیں۔ اللہ کا نام لے کر برکت حاصل کریں اور حسرتوں سے بچیں۔
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بسم اللہ کہنے کی عادت ڈال لیں، اور بچوں کے سامنے ہر کام کرتے ہوئے بسم اللہ کہیں. جب آپ یہ کہیں گے نا تو ان کو کہنا نہیں پڑے گا بیٹا تم بسم اللہ پڑھ کے کیوں نہیں کر رہے، وہ آپ کو دیکھ کر ہی کرنے لگ جائے گا، اور اس طرح سے ایک ماحول، ایک کلچر بن جائے گا. آج ہمارا دین کچھ اور ہے اور ہمارا کلچر کچھ اور ہے. مجھے اس چیزوں کو دیکھ کر اتنا غم ہوتا ہے کہ اسلام والوں کا کلچر بھی اسلام ہونا چاہیے تھا نا، اور اسلام والوں کا کلچر کچھ اور ہے، اور کلچر چند کپڑوں اور جوتوں پہ جا کے جو ہے وہ فوکس ہو جاتا ہے. حالانکہ ہماری یہ روایات میں چیزیں آ جائیں کہ اسلام والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، اور بسم اللہ کہہ کے کام شروع کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں بسم اللہ کہہ کے، روٹی بنانے لگے ہیں بسم اللہ کہہ کے، روٹی پیش کرنے لگے ہیں بسم اللہ کہہ کے. آپ دیکھیں آپ کی جھگڑے اور لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. پھر بچوں کے سامنے اونچی آواز میں بسم اللہ کہیں تاکہ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے. ہم کوئی بھی کام اللہ کی یاد کے بغیر نہ کریں. یہ بس محبت ہے، اور اس محبت کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، اور الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس اللہ کی محبت کا جو حسن ہے نا، اور اس محبت کا جو اظہار ہے، وہ تو بہرحال ہمارے ایکشن سے ہی پتہ چلے گا، ڈیلنگ سے ہی پتہ چلے گا. تو اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل کبھی بھی اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہوتے. اور یہ بھی ایک اظہار ہوتا ہے نا کہ جب ہم کوئی بھی کام اللہ 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 جب بندے کے منہ سے نکل اللہ رہا ہے تو پھر ظاہر اس کو محبت بھی کس سے سب سے زیادہ ہے. بسم اللہ کی برکت سے انسان کی زندگی کے بہت سے کام آسان، پریشانیاں دور اور نجات کا باعث ہوتی ہیں. اور یہ آپ ٹپ کر کے دیکھیں. اور میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر بسم اللہ پڑھنے کی عادت پڑ جائے نا، بسم اللہ کہہ کے کام کرنے کی شروع کرنے کی عادت پڑ جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے غلط کام جو انسان کرنے لگتا ہے وہ اس بسم اللہ کی بدولت ان سے بچ جائے گا. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بسم اللہ کہہ کے گانا سننے لگے، یا بسم اللہ کہہ کے وہ اس کو فوراً ایک شعوری طور پر ایک بیریئر آئے گا ضرور کہ میں تو اللہ میرے ہر کام پہ بسم اللہ کرتا ہوں، اس پہ تو میں بسم اللہ کیا کہوں گا، یہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے اور نہیں کہوں گا. تو وہ رکے گا جب، تو وہ ہو سکتا ہے رکنے لگ جائے گناہ کے کاموں سے. تو انسان جو ہے نا وہ بہت اس کی انسان ہے نا، اس کے اندر یہ تڑپ ہے نا کہ وہ اللہ کو راضی کرے اور اللہ کی محبت کو حاصل کرے. کیونکہ اللہ کی محبت ہی وہ چیز ہے جو دلوں کو بھرنے کے لیے کافی ہے. اور جب اللہ کی محبت سے دل بھر جاتا ہے نا، تو پھر دنیا کا کوئی بھی کام کرنا اس کی رضا کے لیے وہ مشکل نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بسم اللہ سے کام شروع کریں، اور الحمدللہ پہ اللہ ہمارے کاموں کو تکمیل کرے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری غلطیوں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے کاموں میں برکت ڈال دے. مجھے اجازت دیجیے آپ کے پروگرام سے ڈاکٹر روبینہ شفیع کو قرآن کے موتی سے انشاءاللہ اگلے پیر کو ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.